यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदा उनको देते हैं। और आज इस नए प्रोग्राम के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन आज भी हम खुदा के कलाम में से बहुत सारी सदाकतों को सीखेंगे, जानेंगे और आप सब बहुत बरकत पाएंगे। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 75 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे, जिन खुदा ने आज हमें ज्वाइन किया है। मुख्तसरन इनका तारुफ आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर आदिल अमीन साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर शुएब शरून साहब, थैंक यू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर शुएब शरून साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम आपकी हुज़ूरी में आते हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह नासरी के लिए, जिसकी सलीबी मौत, मरने और जीतने के वसीले से हमने हमेशा की ज़िंदगी पाई है। खुदावंद, हम दुआ करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, आप हमारे रहनुमाई कीजिएगा, रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई कीजिएगा, ताकि जितनी देर भी हम कलाम की बातें करें, आप अपनी गहरी बातें हम पर रिवील कीजिएगा, ताकि आप कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इसको जाने समझे और अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बन सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 7वां बाब 32वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। फरीसियों ने लोगों को सुना कि उसकी बाबत चुपके चुपके ये गुफ्तगू करते हैं। पस सरदार काहीनों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को प्यादे भेजे। यीशु ने कहा, मैं और थोड़े दिनों तक तुम्हारे पास हूँ, फिर अपने भेजने वाले के पास चला जाऊँगा। तुम मुझे ढूंढोगे मगर न पाओगे, और जहाँ मैं हूँ तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहाँ जाएगा? क्या हम उसे न पाएंगे? क्या उनके पास जाएगा जो यूनानियों में जा बजा रहते हैं और यूनानियों को तालीम देगा? ये क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे मगर न पाओगे, और जहाँ मैं हूँ तुम नहीं आ सकते। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहाँ खुदा यीशु मसीह की गिरफ्तारी के लिए एक लिहाज से उसे कत्ल करने के लिए, मारने के लिए प्लानिंग और आगे बढ़ रही है, और ये इसमें और मज़ीद डेवलपमेंट है जो हमें दिखाई दे रही है। खुदा यीशु मसीह ने एक और उनसे जो बात की है, और आसमान पे उठाए जाने, सऊद फरमाने के ताल्लुक़ से जो बात की है, सो इस ताल्लुक़ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा यीशु मसीह ने इनके साथ बयान की, और इन्हीं के ताल्लुक़ से आज हम सीखेंगे, जानेंगे, और हमारा ईमान है यकीनन आप आज बड़ी बरकत पाएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ आज हम पास्टर आदिल अमीन साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पर जो 32वीं आयत है, इसमें लिखा है, फरीसियों ने लोगों को सुना कि उसकी बाबत चुपके चुपके ये गुफ्तगू करते हैं। पस सरदार काहीनों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को प्यादे भेजे। क्या मतलब है इस आयत का? ये पिछली आयत की का जो रोशनी में जो हालात व वाक़यात चल रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो बातें हो रही थी, और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों ने जो बातें की थी, अब ये बातें उन लोगों के दरमियान वो इसको हल्के फुल्के अंदाज में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे लोग कि अच्छा ये बात भी वहाँ हुई है, ये बात भी हुई है, ये भी हुई है। तो फरीसियों ने इस बात में रिवायती सा ख़तरा महसूस किया, जिस तरह से वो खुदावंद यीशु मसीह के वजूद पर तरह तरह के सवालात उठाते थे, और उसके लिए मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किसी तरह से हम पकड़ लें, गिरफ़्तार कर लें। तो फरीसियों ने उसे पकड़ने के लिए प्यादे भेजे। हैकल में जिस वक्त वो वहाँ पर मौजूद हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर तालीम दी है, और कुछ लोग ईमान लाए ये कह कर के इससे बड़े मौजे और कोई क्या करेगा, ये ठीक है, यही मसीह है। ये मवाद जब फरीसियों के कान तक पहुँचा, हैकल असल में वो मकाम है जहाँ पर ये फरीसी, यहूदी, शरागी आलम ये किसी तरह का बलवा करने की कोशिश नहीं करते, और इन्होंने शायद मुनासिब समझा
کہ ہم اس شخص کو یہاں پر، ایک تو یہ ابھی آیا ہوا ہے، ہم اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں، دوسرا کہ بجائے خود ہم اس کو جا کے تو یوں ہاتھ سے پکڑ لیں۔ ہیکل کی اپنی سپاہ ہوتی تھی، ہیکل کے اپنے گارڈز ہوتے تھے، اس میں گھڑ سوار بھی تھے، پیادے بھی تھے، انہوں نے کچھ پیادوں کو بھیجا کہ جائیں اس کو پکڑ کر لے آئیں۔ ابھی اس پر ایلیگیشن کوئی نہیں انہوں نے لگایا۔ تو ان پیادوں کے پاس اتنا اختیار ضرور ہوتا تھا، اگر کسی میں کوئی تلخی ہو گئی ہے، کوئی دست و گریبان ہو گئے ہیں، تو یہ ان کو باہر احاطے سے نکال سکتے تھے یا پکڑ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جا سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن ابھی فی الحال یہ وہ گرفتاری نہیں تھی جو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک بار پھر ان کو وہاں پر بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے، فریسیوں کو، یہودیوں کو۔ قانون جو ریاست پر اس وقت قانون تھا وہ رومی سلطنت کا تھا، تو وہ یہ کسی بھی شہری کو، کسی بھی شخص کو یوں بلا وجہ نہ تو گرفتار کر سکتے تھے اور نہ ان کے لیے کھڑے کھڑے سزائیں تجویز کر سکتے تھے۔ یہ گرفتاری ضروری بھی تھی ان کے لیے کہ وہ پکڑیں اس کو، اور لیکن چونکہ ابھی جسے مقررہ وقت کہتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کا وقت تھا وہ نہیں تھا، اس لیے انہیں اپنا اس میں کوئی بہت زیادہ کامیابی بھی نہیں ملتی۔ کبھی کبھی یہ خود گرفتار کرنا نہیں چاہتے اور کبھی کبھی ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا وقت نہیں آیا تھا۔ لیکن یہ چپکے چپکے والی جو گفتگو تھی نا، اس چپکے چپکے میں خوف تھا یہودیوں کا، کیونکہ اس جگہ پر تو ہر جگہ سے یہودی آئے ہوئے ہوتے تھے، بڑے غیور یہودی آئے ہوئے ہوتے تھے، وہ تو کسی بھی وقت جو ہے کچھ کر گزرنے کو بھی مطلب خلاف قیاس نہیں تھا کہ وہ یہ بھی کر دیں اور وہ بھی کر دیں۔ تو جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو تسلیم کیا تھا، اس کی باتوں کی روشنی میں، اس کے معجزات کی روشنی میں، اس کی قدرت کا اقرار کرتے ہوئے، وہ اب بھی علانیہ یہ ڈنڈورا نہیں پیٹ رہے تھے کہ وہ مسیح جو آنے والا تھا وہ یہ ہے، بلکہ وہ چپکے چپکے مطلب پرائیویٹلی یا خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اس بات کو شیئر کر رہے تھے۔ لیکن یہ بات فریسیوں کے نزدیک الارمنگ تھی، الارمنگ بات تھی کہ یہاں پر عید کے اس سیزن میں، اس حصے میں اور اس جگہ پر اگر اس شخص کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہی مسیح ہے، تو پھر یہ بڑی سینسٹیو بات ہے، اور اس سے زیادہ سینسٹیو بات تو شاید ان کے لیے اور کوئی بھی نہ ہو۔ تو انہوں نے سردار کاہنوں کے مشورے کے ساتھ یا ان کو بتا کر یا جیسے بھی ہے، کوئی 2-3 سپاہی بھیج دیے ہوں گے کہ جائیں اس کو گرفتار کر لیں۔ لیکن اس روز بھی وہ قانونی تقاضے پورے نہیں کر پائے تھے۔ اس کی پہلی اور آخری وجہ یہ ہے کہ ابھی یسوع کا وقت نہیں آیا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ گرفتاری رومی اہلکاروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، تاکہ وہ اس بات کو لیگلائز کر لیں کہ ہم نے مطلب خود اس کو نہیں پکڑا ہے، ہم نے باقاعدہ سپاہ بھیج کر تو اس کو گرفتار کیا ہے۔ یہ ایک ریزن تھا ان کے پاس، اور کوئی اس میں ایسا بڑا سلسلہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ لیکن یہ جو چپکے چپکے ہونے والی گفتگو تھی، یہ سردار کاہنوں کے لیے اور فریسیوں کے لیے بہت مطلب دو ٹوک انداز سے ان کے سامنے اعلان کر رہی تھی کہ اسے تسلیم کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے تسلیم کیا گیا ہے، اور یہ وجہ بڑی سالڈ ہے۔ لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم تو اسے جانتے ہیں، یہ تو یہاں کا ہے، یہ تو وہاں کا ہے، یہ مسیح کیسے ہو سکتا ہے؟ انہی شکوک اور شبہات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے رویے ابھی تک یہی ہیں کہ اس کو پکڑ لو، اس کو خاموش کروا دو، اس کو یہ کر لو، اس کا انکار کر دو۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو آپ نے خدا ان کے کلام میں سے سیکھی ہیں، اور یقیناً یہودیوں کے اور خاص طور پہ یہ جو فقیہ فریسی ہیں اور شرع کے عالم ہیں اور سردار کاہن، ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے
کیونکہ اس کی جو مقبولیت ہے خداوند یسوع مسیح کی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے یہ بہت زیادہ وریڈ ہیں، پریشان ہیں۔ ابھی ہم جیسے گزشتہ پروگرام میں بھی سیکھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو کچھ کر رہے ہیں یہ واقعی مسیح ہے یا نہیں، انہیں سب پتہ تھا، سب وہ جانتے تھے، لیکن چونکہ اگر وہ اسے مسیح قبول کر لیں تو ان کا جو بزنس کاروبار ہے، یہ جو مذہبی سودے بازی ہے، یہ جو مذہب پر وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے یا لوگوں کو الجھایا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا بند ہونے کا خدشہ تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہمارا کام چل رہا ہے اس پر کسی طرح کا کوئی حرف آئے یا کسی طرح سے خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو ہی ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ جو حقیقت، اب یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند کے کلام کو درست طریقے سے لوگوں تک پہنچانے والے نہیں بلکہ مذہبی ٹھیکیدار ہیں اور مذہب پر کاروبار اور بزنس کرنے والے۔ ان کی کبھی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو سچائی تک لایا جائے، ان کی کوشش ہے کہ لوگوں کو الجھایا جائے، لوگوں کو بس ایک ایسا کرائٹیریا دے دیا جائے، ایک ایسی لائن دے دی جائے کہ جی اس کو کراس نہیں کر سکتے، اس کو کراس نہیں کر سکتے، اور لوگ ان کے پاس آتے رہیں، لوگ انہیں پوچھتے رہیں، وہ جی ہم اس جگہ جا سکتے ہیں، وہ جی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ بس یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس لوگ اسی طرح سے آتے رہیں، وہ ہم سے پوچھتے رہیں، اور جو مسیح کی سچائی ہے اس سے لوگ ناواقف رہیں۔ لیکن اب ہوا یہ ہے، یہ ٹیکسٹ بیان کر رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اب یقین بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، ایمان بھی لا رہے ہیں کہ واقعی مسیح جو کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا تھا وہ اس کی زندگی میں پورا ہو رہا ہے، تو کیوں نہ اس بات کو جان لیا جائے، سمجھ لیا جائے کہ واقعی جو مسیح آنے والا تھا وہ یہی ہے۔ سو اس بات سے یہودیوں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اب اسی لیے انہوں نے پکڑنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پکڑ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی خداوند یسوع مسیح کا وقت نہیں آیا ہے، کیونکہ جس دن خداوند یسوع مسیح کا وقت آئے گا کام اس دن ہوگا، یا اس دن وہ اپنے آپ کو مصلوب ہونے کے لیے پیش کرے گا۔ مصلوبیت تک لانا، صلیب تک لانا، یا گتسمنی باغ سے گرفتار کرنا، وہ بھی ان کا کمال نہیں ہے، وہ بھی ڈیوائن ٹائم ٹیبل ہے، اور جو خداوند یسوع مسیح کا وقت ہے اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اپنی مرضی سے یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی کچھ کر پائے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر شعیب شارون صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 33ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خداوند یسوع مسیح نے چونکہ جب یہ بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پرانے عہد کو بھی سمجھتے ہیں اور انہیں پتہ بھی ہے مسیح ہے، تو جب وہ آنے کا ذکر کرتا ہے کہ میرا آنا کہاں سے ہے، تو obvious سی بات ہے جانا بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ جا کہاں رہا ہے، یا لیکن یہودی بڑے وریڈ ہوئے ہیں، پریشان ہوئے ہیں کہ یہ مطلب کہاں جانے کی بات، تو کیا اس میں سچائی کیا ہے جو مطلب انہیں نہیں سمجھ آ رہی؟ جی تھینک یو بھائی صاحب۔ ٹیکسٹ کے اندر ہی آگے ہم پڑھیں تو میری ریزن واضح نظر آ جاتا ہے، چونکہ ایک تو وہ آسمان سے مانتے نہیں تھے کہ یسوع مسیح آئے ہیں، اس لیے یہ تو پاسبلٹی تھی ہی نہیں کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ وہاں پر جا رہا ہے، جیسا آپ نے بھی بیان کیا۔ آگے ہی اگلی آیات اس بارے میں اس پر روشنی ڈالتی ہیں کہ بیسیکلی وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے، ٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ وہ شاید ان میں گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ شاید یونانیوں کو کلام سنانے جا رہا ہے، یا ان یہودیوں کو جو دوسرے علاقوں کے اندر رہتے، اب یہ وہاں جا کر ان کو اپنا شاگرد بنائے گا، اب یہ وہاں جا کر ان کو اپنی جو ہے وہ تعلیم عام کرے گا۔ تو ان کے اندر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جب یسوع مسیح نے جانے کے بارے میں بات کی کہ میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاؤں، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو یہ مانتے نہیں تھے کہ وہ مسیح ہے اور آسمانی باپ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے، اور وہ اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے کہ بہت سے گروہ اٹھتے تھے جو یہ پریٹینڈ کرتے تھے، اپنی تعلیمات دیتے تھے اور لیڈر بننے کی کوشش کرتے تھے، وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید انہی میں سے کوئی ایک ہے، اور یہ اب اپنے مختلف ایریاز میں جا کر اپنی جو ہے وہ تعلیم، جبکہ یسوع مسیح جو ہیں بیسیکلی میں بیان ہو رہا ہے، اشارہ کر رہے ہیں
آنے والے جو ہے وہ کریسیفکشن کی، پھر جی اٹھنے کی، پھر اسینشن کے بارے میں، کہ میں اپنے آسمانی باپ کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ ایک چیز جو انتہائی ضروری ہے، 2 چیزیں بلکہ ہیں، ایک یہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے۔ اس سے میں نظر آتا ہے جیسے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مختلف پیسیجز دیکھتے ہیں، ایک میں یہاں پر ذکر کروں گا یسایہ کی کتاب میں سے، کہ جب تک کہ خداوند مل سکتا ہے ایسے ڈھونڈو۔ تو یہاں پہ نظر آتا ہے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک اب میں تمہارے پاس ہوں، تم بلیو نہیں کرتے، لیکن میں جا رہا ہوں، پھر وہ وقت آئے گا کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر اس وقت تم مجھے نہ پاؤ گے، اور اس وقت تم مجھے نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ پہلی تو میں اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب تک خدا نے ہمیں چانس دیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس کو میں اپنا شخص نجات دندہ خدا یسوع کو قبول کر لیں۔ ہمیں نہیں پتا زندگی کب ختم ہو جائے، دیر از نو سیکنڈ چانس آفٹر ڈیتھ۔ ہمیں اپنی زندگیاں خدا یسوع مسیح کو دینے کی ضرورت ہے، اسے اپنے شخص نجات دندہ قبول کریں، کیونکہ بائبل مقدس میں نظر آتا ہے لازر اور امیر آدمی کا واقعہ، جو مرنے کے بعد پھر امیر آدمی روتا ہے، شور کرتا ہے کہ میں لازر کو کہہ کہ صرف میری جو زبان ہی جو وہ تر ہو جائے، لیکن وہاں پر آتا ہے کہ ایک ٹائم تھا اور جو ہے وہ تیرے بھائیوں کے لیے بھی انبیاء کا کلام دیا گیا، اس سے پڑھیں اور سنیں۔ سو میں نظر آتا ہے کہ جب تک خداوند ہے آپ اس کو سیکھ کریں، اس کو دیکھیں، اس کو تلاش کریں اور اس کے کلام کے مطابق زندگی کریں۔ پھر ایک قابل غور بات اس ٹیکسٹ کے اندر جو میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ کیوں سوال آتا ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے تھے؟ ہمیں ٹیکسٹ ہی جواب دیتا ہے بڑے واضح طور پر اس بارے میں، کیونکہ وہ خداوند یسوع کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ یہاں سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو جان یسوع مسیح کے مسیح ہونے کی، خداوند ہونے کی، نجات دہندہ ہونے کی قبول نہیں کرتی، بلیو نہیں کرتی، وہ آسمان میں داخل نہیں ہو سکتی۔ پچھلی آیت بتا رہی ہے اس کی لوکیشن، وہ کہاں جا رہا ہے؟ آسمان پر جا رہا ہے، اور یسوع کہہ رہا ہے کہ آپ تم وہاں پر نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب ہے the only way to heaven، اور آسمان پہ جانے کا صرف راستہ یسوع مسیح ناصری ہے، اور جو اس کو قبول نہیں کرتا وہ وہاں نہیں جا سکتا۔ اب وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کر رہے تھے، گو کہ ان کے پاس شریعت تھی، ان کے پاس کلام تھا، لیکن وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو اس کلام کی غلط تشریحات کرتے تھے، اپنی اورل ٹریڈیشنز کو فالو کرتے تھے، اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم وہاں نہیں جا سکتے۔ ہم سب کے لیے اس سیکھنے کی یہاں پر بات ہے کہ ہم اگر خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کرتے تو یاد رکھیں ہم کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتے، ہم آسمان پر نہیں جا سکتے۔ تو آج ہمیں یہ قبول کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ نے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا خداوند یسوع کو، تو قبول کیجئے تاکہ آپ بھی آسمانی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھی ہیں، اور یقیناً یہودیوں کو ایک اپرچونٹی دی گئی، انہیں خدا کا کلام بھی سنایا گیا، بلکہ یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے جو اپنا پہلا سال خدمت کا ہے وہ اسپیسیفکلی صرف یہودیوں میں خدمت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو بھیجا، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 10واں باب اس تعلق سے بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے بھی کہا کہ تم نے بھی ادھر ہی خدمت کرنی۔ مطلب جہاں تک ہوا ہے خداوند یسوع مسیح نے ان کو کلام سنایا، تمام صداقتوں سے آگاہ کیا، پیش گوئیوں سے آگاہ کیا، نبوتوں سے آگاہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے غیر اقوام کی طرف رخ کیا اور ان تک یہ پیغام پہنچایا ہے تاکہ یہ مزید جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، اگر میں مزید سناتا رہوں گا تو یہ مزید نافرمان ہی ہوتے جائیں گے، کیونکہ ان کی طرف سے رزلٹ نہیں آ رہا تھا۔ تو یاد رکھیں اب خداوند یسوع مسیح جو ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ ہم جی خدا کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے، اس کی ضیافت میں شریک ہوں گے، خداوند یسوع مسیح نے ان کے ساتھ بڑی واضح تعلیم شیئر کی ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم کبھی بھی اس کھانے کو چکھ نہیں سکتے، اس ضیافت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہماری دعوت وہاں پر ہوگی اور ہم سب جتنے یہودی ہیں صرف یہ خدا کی بادشاہی میں۔ آج خداوند یسوع مسیح نے ان کو بڑا کلیئر
اور واضح یہ پیغام دے دیا ہے کہ پھر میں جہاں جا رہا ہوں تم نہیں آ سکتے. آنے کا سورس ذریعہ جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو رد کر کے یسوع مسیح کو قبول کیے بغیر سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے اور ہر طرح سے اس آرام میں داخل ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے بڑا کلیئر پیغام یہ دیا ہے. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 14ویں باب کی 6 آیت میں اس بات کو خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا ہے. یسوع نے اس سے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا. سو بڑی کلیئر بڑی واضح تعلیم ہے ان سب لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں. اگر آپ واقعی ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں, جنت الفردوس کے وارث ہونا چاہتے ہیں, ہمیشہ کا آرام لینا چاہتے ہیں, تو ایک ہی سورس ہے, ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح. اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ, کوئی اور ذریعہ, کوئی اور وسیلہ نہیں ہے. سو خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں تاکہ ہم سب خداوند کی اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جائیں اور اسی طرح سے اس کے ساتھ جو اس کے سارے پرومسز وعدے ہیں ان میں بھی شریک ہو سکیں. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے, شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خداوند کے کلام میں سے خداوند کے خدام کے وسیلے سے سیکھ رہے تھے, جان رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر ہم پاسٹر عادل امین صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 35ویں آیت میں لکھا ہے, یہودیوں نے آپس میں کہا یہ کہاں جائے گا کہ ہم اسے نہ پائیں گے؟ کیا ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا؟ یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے, اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے. برائے مہربانی ان 2 آیات کی وضاحت فرما دیں تاکہ جو اس میں میجر نکات ہیں ان پر روشنی ڈالی جا سکے. جی بہت شکریہ پادری صاحب. یہ لفاظی اور جملہ بندی سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی غیر موجودگی میں یہ گفتگو آپس میں کر رہے ہیں اور گفتگو یسوع کے بارے میں ہی کر رہے ہیں. یسوع ان دنوں ان لوگوں کے اعصاب پر سوار ہے کیونکہ یسوع مسیح کے مسیح موعود ہونے کے بارے میں اس قدر بات چیت ہو رہی ہے. اتنی گفتگو عام لوگوں سے لے کر فقیہ, فریسی, شراح عالم, سردار کاہن, یہ اتنی گفتگو کر چکے ہیں کہ شاید ان کے فرصت کے لمحات میں بھی ان لوگوں کے درمیان صرف یسوع ہی ڈسکس ہوتا رہا, کیونکہ ایک پہلو ابھی تک تھا جو ان کی اس گفتگو میں واضح طور پر سامنے آیا. یہودیوں نے آپس میں کہا یہ کہاں جائے گا کہ ہم اسے نہ پائیں گے. یہودیوں کو مسیح کے آنے کے بارے میں جتنا بھی علم تھا اس کی انتہا یا اس کی منزل یہ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا, وہ ہمیں آزاد کروائے گا, ہم خوشحال ہو جائیں گے, ہمارے مشکل دن ختم ہو جائیں گے, پھر شاید ہم میں کوئی بیمار بھی نہیں ہوگا, معجزات کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ وہ ہمارے درمیان ہی رہے گا. ایسا لگتا ہے کہ وہ نجات کے منصوبے کے بعد اگلا جو آسمان کا منصوبہ ہے وہ اس سے واقف نہیں تھے. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم نفسیاتی طور پر اس جملے کو اسٹڈی کریں تو شاید کچھ پرسنٹیج یہودیوں میں ایسی تھی جو اس کے چلے جانے کی بابت فکر مند تھے کہ ہے یہ چلا جائے گا. ایک طرف تو آپ اسے مسیح مان نہیں رہے, پھر اس کے کہیں پر بھی چلے جانے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال میں اس وقت پھنسے ہوئے تھے. اب وہ کیا سوچ رہے ہیں مسیح کے بارے میں, سوچ کیا رہے ہیں. یسوع مسیح نے تو کہا نا کہ میں جہاں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے وہاں پر,
وہ اپنے بھیجنے والے کا ذکر کرتا ہے اور ڈیفینیٹلی پھر وہ اس کے پاس ہی واپس جانے کی بات کرتا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں تم وہاں نہیں آ سکتے۔ تو یہودیوں نے پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اچھا یہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ چلا جائے گا جہاں پر ہم نہیں جا سکتے۔ اب ہم نہیں جہاں پر جا سکتے وہاں پر ایک بار پھر یہودی جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس کو اور اپنی عادتوں کو اور اپنی روایات کو سامنے رکھ کے سوچتے ہیں، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ تھے جن کے ساتھ یہودی کسی طرح کا سلوک جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے، ان سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے، ان سے کٹ آف رہتے تھے، جن میں سے سر فہرست تو ہمیں نئے عہد نامہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں سامری لوگ بھی تھے جن کے بارے میں وضاحت سے بیان ہے کہ وہ ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی برتاؤ جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے۔ دوسرا، مختلف علاقوں میں بسنے والے ایلینسٹک یونانی مائل یہودی یا ان کی بستیوں میں رہنے والے یہودی جو اپنی اصل تعلیمات سے بڑی حد تک دور چلے گئے تھے اور انہوں نے یونانی فلسفی کو بھی اپنا لیا ہوا تھا، ان کے نظریات اور ان کے خیالات وہ مطلب بہت زیادہ لا علمی کا شکار تھے۔ حالانکہ یہ جو مقامی یہودی تھے یہ بھی ان کی بھی لا علمی ظاہر ہے، لیکن وہ جو ان سے بھی دور رہتے تھے وہ ان سے بھی زیادہ لا علم تھے۔ ان کے بارے میں یہودیوں کی یہ فکر ہے کہ کیا یہ ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا؟ کیا ضرورت ہے یہودیوں کو یہ سوچنے کی کہ یسوع جو ہے وہ یونانیوں کے پاس یا یونانی مائل یہودیوں کے درمیان چلا جائے گا، یہ ان کو تعلیم دے گا؟ یعنی یہ یہاں پر اپنی پختہ حالت کو ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہاں تو یسوع کا کام نہیں چلا تو شاید اب وہ ان لوگوں میں چلا جائے گا جو لا علم ہیں اور ان کو آسانی سے گمراہ کیا جا سکتا ہے، شاید یہ ان کے پاس چلا جائے۔ لیکن اس کا جو اصل پہلو ہے یونانیوں کا یہاں پر ذکر کرنے کا کہ یونانیوں کے جو عقائد تھے خدا کے بارے میں وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ ان کا بھی عقیدہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک تو جنرل بہت بڑا خدا ہے اور اس کا پھر ایک ماتحت خدا ہے جسے ڈیمیرج گاڈ کہتے ہیں، اور وہ خدا جو ہے وہ مادی دنیا کا اختیار سارا اس کے پاس ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ماتحت ہوتے ہوتے سب سے چھوٹا خدا انسان خود ہے، یعنی انسان یوں سمجھ لیں کہ کرپٹ خدا ہے، یہ یونانی فلسفے کا نچوڑ ہے۔ اور جب انسان اچھے کام کرنے لگے، نیکیاں کرنے لگے، تو اس کا گریڈ جو ہے نا وہ ترقی کی طرف چلا جاتا ہے اور ہوتے 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 وہ ڈیمیرج گاڈ تک جا پہنچتا ہے اور اس میں ضم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر اسی ایمان کو ہم تھوڑا سا اور دیکھیں تو یہ چین کی طرف کے جو مذاہب ہیں جن کے ایمان کی مرکزیت میں آپ کو ایک اژدہا ملتا ہے، ڈریگنز ملتے ہیں آپ کو، وہ بھی اسی طرح کی ایک مثال ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ باقاعدہ وہاں پر مقابلہ کرنا پڑتا ہے عدالت کا، جو نیک نکلے گا وہی وہاں تک جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہودیوں کو یہ تھا کہ یہ شخص نیک ہے اور یہ وہاں تک جا سکتا ہے، لیکن ان کے ذہنوں پر یونانی فلسفہ راج کر رہا تھا اس وقت، یہ سوچ ان کو اپنی گرپ میں لیے ہوئے تھی۔ اب یہودیوں کو اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موعود مسیح کی اگلی منزل کیا ہو، وہ کہاں جاتا ہے یا کہاں نہیں جاتا؟ انہیں فکر یہ تھی کیونکہ اندر سے چاہے 60% یا 70% یا 80% وہ تسلیم کر چکے تھے کہ یہی مسیح ہے اور اب اسے جانا نہیں چاہیے، ہمارے درمیان سے اس کو جانا نہیں چاہیے۔ وہ ایک الگ طرح کی فکر انہوں نے ظاہر کی کہ یہ کہاں جائے گا، ہمیں چھوڑ دے گا، جائے گا کہاں؟ یونانیوں کے پاس، یا ان کو تعلیم دے گا۔ یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے؟ تو یہ بات
खुदाबंद यीशु मसीह की मौत के बाद का जो हम सिलसिला देखते हैं, जी उठने के बाद, मैं अक्सर लोगों को बताया करता हूँ कि आपकी निजात का काम यीशु मसीह की मौत पर आकर मुकम्मल हो जाता है, लेकिन उसका जो जी उठना है वो आपको अगली ज़िंदगी की गवाही देता है और साबित करता है कि उससे आगे एक ज़िंदगी है। तो यीशु तो बात कर रहा है एक्चुअली कि मैं जहाँ से आया हूँ मैं फिर वहीं चला जाऊँगा, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, फिर मैं मिलूँगा नहीं। लेकिन यहूदी अब भी इधर उधर से जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये वहाँ चला जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा, कहाँ पर इम्कान कहाँ पर है कि ये चला जाएगा और हम वहाँ पर नहीं जा सकते। उन्हें ये पता है कि जहाँ ये जाने की बात कर रहा है वो कोई अच्छी और बेहतर जगह है जहाँ पर हम नहीं जा सकते होंगे। तो ये मतलब चाहे वो डेमियर्ज गार्ड हो, चाइना का सेरिन हो, ये फ़िलासफ़ी मतलब मुख्तलिफ़ अक़वाम की फ़िलासफ़ी जमा होकर यहूदियों के जहनों को पहले ही गुमराह किए हुए थी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, मौदा मसीह के बारे में। मैक्सिमम वो ये जानते थे कि वो आएगा तो ये होगा और वो होगा, फिर उस सूरत में वो आएगा, लेकिन उसके आने के बाद हमारे दरमियान रहने का उसका अरसा कितना होगा या उसके बाद उसे क्या करना है या हमें उसके साथ कितना वक्त गुजारना है, ये उनके अंदर बिल्कुल भी कोई पुख्ता या ठोस बात मौजूद नहीं थी। सो इन सवालात से यूँ लगता है कि इब्तदाई सदी के यहूदी और फरीसी इस फ़लसफ़े की ज़द में थे और समझते थे कि हर नेक काम करने वाला शख्स आखिरकार खुदा के पास यानी डेमियर्ज के पास या फिर खुदा के पास चला जाएगा या उसमें ज़म हो जाएगा। ऐसी बात कोई नहीं थी। मुझे जो इसमें फ़िक्र नज़र आती है, मैं यहूदियों के बारे में अक्सर ये कहता हूँ कि उनके बारे में कुछ सख्त बोलना या तल्ख बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन यहूदी एक बात में बड़े पॉजिटिव थे कि वो किसी झूठे मसीह को मानना नहीं चाहते। वो आखिर तक तसल्ली करना चाहते हैं, हालात की रोशनी में भी, पेशिन गोइयों की रोशनी में भी, तारीख़ की रोशनी में भी, तजर्बात की रोशनी में भी और अपने बुज़ुर्गों की रिवायात की रोशनी में भी कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो मसीह है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो मसीह नहीं है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत ज़बरदस्त बातें, और ये जो ख़ास तौर पे यहूदियों के ताल्लुक़ से बात की गई है कि वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं, और अगरचे मतलब हमें बहुत दफ़ा लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने सीखा है, जो उन्हें सिखाया गया है, वो उनके अकॉर्डिंगली बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जब तक इसकी छानबीन ना कर लें तब तक हम इसका यकीन नहीं करेंगे। आज भी मैं समझता हूँ कि जितने हमारे लोग हैं, हमें भी जब हम किसी को अपना लीडर ही मानते हैं या किसी के पीछे चलना चाहते हैं, किसी की पैरवी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं है, और अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त तरीके से नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि हमें उसकी पैरवी करने या उसके पीछे दुआएं करने या उसके साथ मिलकर इबादत में शामिल होने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई खुदा के कलाम के दिए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, खिदमत कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है हम उनके साथ मिलकर इबादत कर सकते हैं, दुआ में शामिल हो सकते हैं, कलाम भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर हमें ही नहीं पता कलाम मुक़द्दस के मुताबिक क्राइटेरिया दुरुस्त खिदमत गुजार का क्या है, तो फिर हम जज भी नहीं कर पाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कौन दुरुस्त है कौन गलत है। हम गलत लोगों को फिर दायकियाँ और चंदे देते रहेंगे, जैसा हमने बहुत दफ़ा देखा भी है लोगों को कि वो गलत जगह पे अपना पैसा भेजते रहते हैं, देते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे और पास्टर शुएब शारून साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, और चूँकि ये पैसेज सारा आपने हमारे साथ किया है, तो इस पैसेज में से क्या अमली इतला क्या है हम सब के लिए, हम इसमें से क्या सीखते हैं? जी थैंक यू भाई साहब। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इस टेक्स्ट से हम सीख सकते हैं, जो कि हमें वाज़ह तौर पर बहुत वाज़ह पैगाम देती हैं, जिनमें से चंद के बारे में हम बात करेंगे जो कि मेन है। नंबर 1, हम देखते हैं इस हवाले में से एक चीज़ बड़ी वाज़ह नज़र आती है कि कलाम का बड़ा उत्तम दर्जा में नज़र आता है। हमें ये समझना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर कि कलाम को हमें अपनी लाइफ में उसकी दुरुस्त इंटरप्रिटेशन को, उसकी दुरुस्त तशरीह को, इसको समझने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि आपने भी अभी आप भी बयान करते कि यहूदी तहकीक करते थे, मेहनत करते थे,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمیں یہ بھی نہیں اگنور کرنی چاہیے کہ وہ انٹرپریٹیشن کے لیے اپنے ربائز کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، ان کی ٹریڈیشنز زیادہ بیان کرتے تھے۔ ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ضروری ہے کہ کلام کو ہم نے اتم درجہ دینا ہے، شخصیت پرستی کے اندر نہیں پڑھنا۔ شخصیت پرستی میں اتنا نہیں ہم نے آگے چلے جانا کہ اگر وہ کوئی شخص بات کلام کو اس کو رد کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی بلیو کریں کہ نہیں اس شخص نے ایسا کہا ہے، میرے پادری صاحب نے ایسا کہا ہے تو مجھے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ ہمیں کلام کے لیے سٹینڈ لینا آنا چاہیے اور کلام کی تشریح کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اس پر دھیان کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ دعا ہمارے کریکٹر کو بلڈ کرنے کے لیے، دعا ایک کرسچن کریکٹر کے لیے بڑی ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری، ویسے ہی کلام کا بھی پڑھنا ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو بڑا اتم درجہ دیا ہے، اعلیٰ رتبہ دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یسوع مسیح کی شخصیت سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے سچائی کی راہ پر آپ چلیں تو آپ اکیلے ہی ہوں، نہ کوئی بہن بھائی، نہ کوئی بڑا کراؤڈ، فالوورز بھی ہم نے پچھلے چیپٹر میں دیکھا ہے کہ ایک بڑے گروپ جو ڈسائپلز کا ہے وہ بھی یسوع مسیح کو چھوڑ کر جب وہ چلا گیا ہے، پچھلے ہم نے دیکھا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے، ہمیں ایک سیکھنے کو بات ملتی ہے کہ ہمیں سچائی پر ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے۔ اس راہ میں سفرنگز تو ہیں، مشکلات تو ہیں، ہو سکتا ہے آپ اکیلے بھی کھڑے رہ جائیں، لیکن اگر آپ کو خدا کا کلام وہ کرنے کو کہہ رہا ہے اور اگر ہماری کالنگ ہے اس کے لیے تو ضرور ہے کہ ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ حالات کا کریں اور مشکلات میں بھی جو ڈیوٹی خدا نے ہماری لگائی ہے اس سے پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ سچائی کے ساتھ اس کے کلام کی منادی جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تیسری چیز، خدا کے وقت کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ خدا نے ہر ایک شخص کی زندگی کے اندر اس کا وقت ٹھہرایا ہے کہ اس کی زندگی میں یہ وہ لمحات کب آنے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کسی شخص کی کامیابی کو دیکھتے ہیں یا سکسیس کو دیکھتے ہیں، اس کی بلیسنگز کو دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں خداوند اس کے پاس یوں ہے، میرے پاس یوں نہیں، میں کب خداوند نکلوں گا، یا میری زندگی میں خداوند کب یہ موقع آئے گا کہ میں یوں کروں۔ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہی ٹائم لائن کو کہ خدا کے وقت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ ان سمپل ہر ایک چیز کا جو زمین پر ہوتی خدا نے ایک وقت ٹھہرایا ہے اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ خدا کے وقت کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اور ہم اس پیسج میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وارننگ بھی نظر آتی ہے، آخری آیات کے اندر یہ وارننگ پیسج بھی ہے، لاسٹ پورشن جو ہے، اور وہاں پہ کہتا ہے کہ جب میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ اٹس اے وارننگ آلسو کہ اگر ہم کرائسٹ کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں قبول کرتے، اگر ہم اوپر سے تو خدا 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 کہتے ہیں، نامینل کرسچنز ہیں، نام نہاد مسیحی ہیں، لیکن عملی زندگی ہماری کلام سے خالی ہے اور ہم خداوند کو حقیقی طور سے وہی آئیڈا حقیقی طور سے نہیں جانتے بلکہ اوپر سے صرف جانتے ہیں لیکن شخصی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہماری زندگی جو ہے ہم وہاں نہیں جا سکتے جو خدا نے ہمارے لیے جگہ رکھی ہے۔ ضرور ہے حقیقی طور پر خداوند کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کلام کو اتم درجہ دیں اپنی زندگی میں جو کلام کہتا ہے، اور کراؤڈ کو نہیں بلکہ سچائی کو فالو کریں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھی ہیں، جانی ہیں، اور ضرور جتنے لوگ بھی اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں اور خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، آپ سب بھی اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے اچھا ڈیسیژن لیں، اچھا فیصلہ کریں تاکہ آپ بھی مسیح کے ساتھ اس میراث میں شامل ہو سکیں جو میراث اس نے بنائے عالم سے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیں درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی طور سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔